बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं दूसरी निशिस्त की ओर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि ये लोग अपने शैतानों के पास, यानी मुनाफिकीन अपने शैतानों के पास फैसले कराने अपने चले जाते थे। क्यों? अपना फायदा देखकर। वहां उन्हें ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, तो शैतानों के पास पहुंच जाते थे। अगर हमारे कुरान के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक फैसले कराने हैं और उन्हें पक्का यकीन होता कि यहाँ पर फैसला अच्छा होगा, उनके तरफ होगा, तभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते। और उसके बाद क्या है देखें, ये उनकी अपनी कमाई थी, अपने हाथों की कमाई थी। इस तरह से वो जो बिहेव करते थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता था इनके बिहेवियर का कि ये ऐसा करते हैं, तो ये क्या करते थे? जाऊ को ये कस्में खाते थे। यहलिफून, ये कस्में खाना शुरू कर देते थे, अल्लाह और रसूल की कस्में खाना शुरू कर देते थे। क्या? कि हम क्या करते हैं, हम वहां पर अपने फैसले करने नहीं जाते हैं। हम वहां पर उस कौम को हमसे मिलाने के लिए मुआफकत पैदा करना चाहते हैं। यू नो, झूठ मूठ का ये लोग कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्मे पे कस्मे खाते थे। देखें, यो हल्फ उठाते थे, यो हलीफून। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाने की कोशिश करते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम उनके पास क्यों जाते हैं? यानी वो अपोजिट पार्टी, यहूदियों की पार्टी की बात कर रही हूं मैं, जहां पर ये जाते थे अपने फैसले कराने उनके हिसाब से। लेकिन जब पकड़े जाते थे तो ये क्या करते थे? कस्में खाते थे। कसम खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या यकीन कराना चाहते थे कि नहीं, हम लोग वहां इसलिए जाते हैं कि हम, हमारे और उनके बीच जो भी दुश्मनी है वो हम दूर कराना चाहते हैं, यानी हम दोस्ती कराना चाहते हैं। यही यहाँ पर आया है, देखें। आराधना यानी हमारा इरादा है क्या? तौफीका, ईसाना तौफीका, यानी हम दोनों को मिलाना चाहते हैं, दोनों गिरोहों को, यानी दोनों पार्टियों को मिलाना चाहते हैं। हम नेकी करना चाहते हैं। इस तरह से बावर कराते थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, झूठ मूठ का। क्योंकि देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने के अंदर ये जो मुनाफिकीन की बात मैं कर रही हूँ, ये मुसलमान ही तो थे ना। ये मुसलमानों के साथ थे, मुसलमान ही थे। लेकिन दिल से, दिल कौन देखता है? दिल से मुसलमान नहीं थे, वो मजबूरी में मुसलमान हो चुके थे। लेकिन साथ किसका दिया इन्होंने? साथ यहूदियों क्या ही दिया उन्होंने उस जमाने में। आखिर आखिर तक जब भी कोई सीरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है, वो देखेगा पूरी स्टोरी के मुनाफिकीन यहूदियों का सहारा बने आखिर आखिर तक, और मरे भी मुनाफिकीन ही मरे ये लोग। तो यहाँ पर ये लोग कस्में खाकर बावर कराते थे कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों गिरोह में हम भाईचारगी यानी दोस्ती करा रहे हैं, इसलिए जाते हैं हम वहां पर। और क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं कि दुश्मनों की तरफ आप लोग क्यों जाते हैं? तो यही तो कहना पड़ेगा ना कि हम अच्छाई के लिए जाते हैं, हम दोनों गिरोहों को मिलाने के लिए जाते हैं, ताकि हमारे बीच बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये इस तरह से झूठ मूठ की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे। उलाइकल लजीना यालमुल्लाह, अल्लाह क्या कहता है? ये लोग जो है, यही तो लोग हैं, ये अल्लाह इनको खूब जानता है। यालमुल्लाह, अल्लाह इनको खूब जानता है, इनके दिलों को, माफी कुलूबी, इनके दिलों में क्या है, अल्लाह के सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे। अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता ना दिल से कौन है। अभी हमें कोई भी देखे तो मुसलमान तो जरूर कहेगा। क्यों? पहनाए से, हमारे बिहेवियर से, हमारी इबादतों को देखकर। लेकिन हमारे दिलों को कौन देख सकता है? हमारे दिल में क्या है, वाकई हम ईमान वाले हैं कि कुछ और हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह ही देखे। तो अल्लाह यही कहता है कि ये लोग जो है, मैं जानता हूं इनको, इनके दिलों में क्या है मैं जानता हूँ। फी कुलूबिहिम फआरिद अनहुम वइज़हुम वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा। तो यहाँ पर अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है, एंड इन्हें अल्लाह कहता है इन्हें जाने दो। अल्लाह क्या कहता है देखें, फआरिद अनहुम, इनको जाने दो, छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते इनका।
ان کے دلوں میں کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں نا, تم نہیں کچھ کر سکتے. تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو پھر ان کو تم نے پکڑا سمجھا ٹھیک ہے چھوڑ دو, اور ان کو واعظ نصیحت کرو. وَإِذَهُمْ, ان کو سمجھاؤ, جو کچھ سمجھانا چاہتے ہو سمجھاؤ. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ, اتنا کہ ان کے دلوں میں ان کی سمجھ آ جائے, ایسا ان کو سمجھاؤ. اور کیسے؟ بات پر اثر کرو, ان کو سمجھانے کے لیے ایک اثردار بات سے سمجھاؤ. انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے, یعنی حکمت والی باتوں سے, ایسے کچھ کی کچھ نہیں, سر کے اوپر سے گزرتی ایسے باتیں نہیں. تو اچھی طرح سے ان لوگوں کو کیا کرو, سمجھاؤ. پھر نیکسٹ دیکھیں, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, یعنی انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی فرمان برداری کی جائے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغًا, یعنی ان کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ سمجھ جائیں, اچھی طرح سے سمجھاؤ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, اور پھر اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں کہ ہم نے نہیں بھیجا رسول, جبکہ اللہ نے بھیجا ہے رسول. لیکن یہاں پر اللہ کی سٹائل دیکھیں بتانے کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول, یعنی ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر, پھر دیکھیں کس طرح سے بات پلٹی اللہ نے. پہلے کہا کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم اللہ کے پرمیشن کے ساتھ, یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ, اذن یعنی پرمیشن, اللہ کے پرمیشن کے ساتھ تم اطاعت, وہ نبی جو بھی ہیں, اب آخر نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اطاعت کی جائے. تو اللہ کیا کہتا ہے, میں نے رسول کیوں بھیجا؟ کیونکہ تمہیں ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے. لیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے, رسول کی آپ سب کو فرما برداری کرنی چاہیے. پھر اللہ آگے کہتا ہے اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا جو انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, تو یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے. اگر انہوں نے ایسا کیا, کچھ بھی الٹا سیدھا کیا ہے, مسلمان بنتے ہوئے بھی ظلم کیا, اللہ نے کہا یہاں پر ظلموا, اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے نفسوں پر, تو یہ ان کو آ جانا چاہیے تھا استغفار کرنے کے لیے اللہ کے پاس. کوئی بڑی بات تو نہیں تھی, اگر کوئی غلطی ہو بھی چکی تھی تو ان کو اللہ کہتا ہے آنا چاہیے تھا استغفار کرتے ہوئے اللہ کے پاس. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے, استغفار لہم رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے, اور کیا پاتے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, یعنی یہ لوگ پاتے اپنے رب کو کیا, توبہ قبول کرنے والا. تم توبہ استغفار کرتے, غلطی تو ہو گئی چلو, لیکن تم واپس آتے نا رسول کے قریب, رسول کے پاس واپس آتے اپنے اور توبہ اور استغفار کرتے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھی استغفار کرتے, تو تم کیا پاتے, اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کو تم رحیم بھی پاتے, نہایت رحم کرنے والا پاتے. اللہ جب کسی کی توبہ قبول کرتا ہے اتنے سے کام نہیں بنتا, اللہ پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے ٹورڈز دا نیکیوں کی طرف گائیڈ کرتا ہے, ٹورڈز گڈ ڈیڈ, اللہ راستے ہموار کرتا ہے, اللہ راستے بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے اب جو غلطیاں کری سو کری, اب تم کیا ہے, تمہیں میں معاف تو کرتا ہوں, ساتھ میں تم یہ کام کرو, گائیڈ کرتا ہے ابھی نیکی کرنے کے لیے, سو دیٹ تمہاری جو بھی غلطیاں ہوئی وہ مائنس ہو جائیں. تو اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے, صرف توبہ قبول کرنے ہی والا نہیں, ساتھ میں ہمیں ریوارڈ دینے والا ہے, رحم فرما کر, گائیڈنس دلا کر,
نیکیوں کے راستے ہموار کرا کے ہماری مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر دیکھیں فلا وربک لا یؤمنون حتی، پس قسم ہے آپ کے رب کی، آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ نہیں ایمان لانے والے، یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں آپ کو۔ تو اللہ ابھی قسم کھا رہا ہے یہاں پر تمہارے رب کی، دیکھیں پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے فلا، نہیں، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نہیں، نو نیگیٹو، نہیں، فلا، وہ رب بھی کا، وہ یہاں پر قسم ہے، یہاں پر وہ جو آیا ہے اور نہیں ہے، قسم ہے، قسم ہے تمہارے رب کی کہ وہ ایمان نہیں لانے کے، یہاں تک کہ حتیٰ وہ منصف بنائیں آپ کو، یعنی کسی کا، دیکھیں یہاں اور ویری امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ وہ رسول، اپنے وقت کے رسول اور ہمارے لیے ہمارے آخری رسول نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کو منصف نہیں بناتے ہو تب تک آپ ایمان والے نہیں ہو۔ تو یہ یہاں پر ایک کلیئر کٹ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کیا، اے نبی تمہارے رب کی قسم، اللہ کس کو کہہ رہا ہے، اللہ یہاں پر کس کو کہہ رہا ہے، فلا، اے نبی نہیں، مطلب سنو، مجھے سنو، اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لا یؤمنون، کہ نہیں وہ مومن ہو سکتے، یعنی کون مومن نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف نہیں بناتے، آپ کے پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، تب تک یہ کیا مومن نہیں کہلا سکتے، جب تک کوئی چیز فیما شجر بینہم، یعنی جو کچھ ان کے درمیان میں ہوا ہے، جو بھی یہ کنفیوژنس پیدا ہوئے ان کے درمیان، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو ان کے درمیان جو کچھ ہے، جب تک وہ لوٹاتے نہیں اپنے رسول کی طرف، رسول کی یعنی سنتوں کی طرف جب تک یہ لوٹتے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں کہلائیں گے۔ ثم پھر کیا، لا یجدو فی انفسہم، پھر وہ پائیں گے، یہ ایمان نہیں لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف جو ہیں، اپنے کنفیوژنس میں جو، یہ آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ مانیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی بات کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی تیرے، یعنی تمہارے رب کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنے فیصلوں کو آپ کے پاس نہ لے آئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آج ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں لے کے جائیں، قرآن کی طرف نہ لے کے جائیں، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے، ہمارے کوئی بھی فیصلے ہونے دو چھوٹے بڑے، دیکھیں یہ ہم ابھی ہمارے پر لیتے ہیں، یہ آیت ہم پر کیسے فٹ بیٹھتی ہے، ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں ہم، لیکن وہ کام کرتے وقت یا کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو کیا ہم ان کو قرآن اور سنتوں سے حل کرتے ہیں؟ تو ہمیں کرنا چاہیے، یہاں کی یہ آیت یہی بتا رہی ہے اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یو آر ناٹ مومن، مسلمان ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے ہو، کیوں؟ ہمارے اندر ڈوگلا پن جو بولتے ہیں نا، منہ ایک اور کیا، اندر سے ایک اور باہر سے ایک، یہ چیز اللہ کو نہیں چاہیے، اور یہ مومن تو بندہ نہیں ہو سکتا، اگر ہمیں اپنے آپ کو ایک مومن بندہ قرار دینا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ اور رسول کی طرف اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا، بلکہ کیا خالی وہ پیدائش کے وقت، مرتے وقت، وہ اس وقت نہیں،
اور کوئی اپنا کام کرنا ہے تو ایسا نہیں. ہمارے زندگی کا ہر معاملہ ہمیں ان دونوں کی طرف موڑنا پڑے گا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں, اللہ رسول کو ہی سامنے رکھتے ہیں ہر بات میں, تبھی سمجھو کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کر مومن کہلا سکتے ہیں. وہ بھی شرط نہیں, لیکن ہمیں ایسا کرنا شرط ہے. تو یہاں پر اللہ بھی یہی کہتا ہے, تمہیں فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے یہ لوگ, تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو. فردر اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں, ولو انا, اور اگر بے شک لکھ دیتے ہم تم پر, کہ انقتلوا انفسکم. تو یہ پہلے, اس کے پہلے کیا ہے دیکھیں, جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے والا بناؤ گے یا بنو گے, تو اپنے دل سے بننا ہے, کنجوسی کر کے نہیں. دل میں تنگی نہیں لانا ہے. کیا بولتے نا, اب کیا کریں, مرتے نہیں کرتے, کیا کرتے, چل ماننا پڑے گا بولتے نہیں, مطلب دل سے خوش نہیں ہے. اللہ نے سمجھو آپ نے کوئی ایک کام کیا, یہ گناہ کیا, کچھ بھی کیا, اب اس کا فیصلہ آپ اللہ رسول کی طرف جا کر ڈھونڈتے ہیں تو وہاں مل جاتا ہے آپ کو. اب آپ کو دل سے وہ بات ماننی پڑے گی جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سزا فلانی فلانی آپ کے لیے سزا ہے, تو آپ کو ماننی پڑے گی بات. لیکن کیسے, مطمئن ہو کر کہ کیوں, یہ میرے اللہ کا فرمان ہے, یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے, اللہ نے میرے لیے شریعت نازل کری ہے. تو خوشی سے مطمئن ہو کر, کنجوسی کے ساتھ نہیں, مجبور ہو کر نہیں. ہماری شریعت کو مجبور ہو کے ماننے سے کام نہیں چلے گا. یہی اللہ فرما رہا ہے دیکھیں کہ جو کچھ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو, پھر بلکہ پورا مان لو, پوری طرح سے اس پر عمل کرو. پھر دیکھیں اس آیت میں کیا ہے, یہ آیت جو ہے آئی ہے, دیکھیں میں نے کہا یہ آیت جو آئی ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا, یہ نہیں, اس سے پہلے ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ, یعنی تم اپنے دلوں میں کنجوسی مت رکھو. اس جو بھی جواب ملا ہے تمہیں قرآن, جو بھی فیصلہ دیا ہے قرآن اور سنت نے, اس کے لیے اپنے دلوں میں کجی مت پیدا کرو, کنجوسی مت پیدا کرو, اپنے دلوں کو چھوٹا مت بناؤ یا مایوس مت ہو. ان شارٹ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. حرجن مما قضیت ویسلموا تسلیما, یعنی ان فیصلوں کو اللہ کہتا ہے پوری طرح تسلیم کرو, مجبوری میں آ کر نہیں, پوری طرح مطمئن ہو کر تسلیم کرو. کیوں, یہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے آیت, یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے. یہ قیامت تک کے لیے ہمیں بتائی جا رہی ہے. جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی لائے ہیں, جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پروف ہونا چاہیے. یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں, یا ہمارے قرآن سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے, یہ کیا ہونا چاہیے, فل پروف ہونا چاہیے, فل ایویڈنس ہونا چاہیے ہمارے لیے, اس میں کوئی بھی کجی نہیں ہونی چاہیے. اور اس پروف کو ماننے یا نہ ماننے پر ہمارا ایمان ڈیپینڈ ہے. ہمارا ایمان کس پر نربھر ہے, کہ یہ جو ابھی اللہ کا فیصلہ آیا قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں, یہ جو فیصلہ دیا گیا, ہم نے جو کام کیا ہے, یہ فیصلہ ہمیں ماننا چاہیے. اب اس کو فیصلہ تو آیا آلریڈی, اب اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, یہ پورا ڈیپینڈ ہے ہمارا ایمان اس کے اوپر. اگر ہم یہ نہیں مانتے, ہمارا ایمان ختم. اللہ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا کہ ہمیں اس کو ماننے یا نہ ماننے پر ہی ایمان والے ہونے یا ایمان والے نہ ہونے پر ہے. ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں,
یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر, کیا تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے, غور کریں, تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہش اس کے طریقے کی پابند نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر ہماری تمام خواہشات جو ہے نا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے اس پر قربان ہو جانی چاہیے ہمارے خواہشات. ہمیں ہماری خواہشات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہماری بہتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں جانتا, ہم بھی نہیں جانتے. تو ٹائم بینگ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کیا ہے, ہماری خواہشات پیاری ہے. اگر ایسا ہوا, ہماری خواہشات ہمیں پیاری ہوئی, تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مان کر ہم ایمان والے رہتے ہیں کہ باہر نکل جاتے ہیں. اور یہ آج ہمیں نہیں پتا چلے گا, یہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں آج پتا نہیں چلے گا, یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا ہم ایمان والے تھے کیا نہیں تھے. تو ہمیں یہاں پر بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. یہ آیت بڑی زبردست چیز بتا رہی ہے ہمیں کہ ہر فیصلے ہمارے قرآن اور سنت سے ہونے چاہیے. اگر ہمیں پتا ہے قرآن ہمارے فلانے عمل پر قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے تو ہمیں وہ فیصلہ مان لینا چاہیے. نہیں تو نہیں, قرآن کی سنت کے حساب سے ہمیں نہیں چاہیے. ہم چلے یہاں پر کورٹ کچہری چلے, ہم وہاں پر ہمارے جو بھی فیصلے وہاں پر ہوں گے. تو اس وقت سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں رہتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے. تو نوز باللہ نوز باللہ, ہم میں سے کسی میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ حدیث یہی بتاتی ہے, تو اس پہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کے آگے وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں, اگر میں تم پر فرض کر دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو, اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو, قتل مطلب ہلاک کر دو اپنے آپ کو, یا پھر اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو ان میں سے تھوڑے ہی آدمی اس پر عمل کرتے. اگر میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر, اگر میں ان کو کہتا, یہ جو منافق ہیں ان کو کہتا کہ تم اپنے آپ کو اس گناہ کی وجہ سے قتل کر دو, یعنی اللہ کا کہنا کیا ہے یہ سوچو پہلا, سنو غور سے, کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو کہتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو, کیوں, وہ جو بھی ان کو فیصلہ چاہیے قرآن سے, کچھ عمل انہوں نے کیا سمجھو, اور وہ عمل کی وجہ سے اللہ فیصلہ دیتا ہے, دو ٹک فیصلہ لیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں سے نکل جاؤ, اب باہر نکل جاؤ اپنے گھروں سے, اس طرح سے, تو اللہ کہتا یہ کبھی بھی نہیں مانتے. جبکہ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے نا. اللہ نے چاہے اپنے آپ کو قتل کرنے کو بولا ہے یا گھر سے نکل جانے کو بولا ہے, ہمیں ادھر ادھر دیکھے بغیر اس فیصلے کو ماننا چاہیے. کیوں, یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں مانتے اب میرا فیصلہ مگر تھوڑے. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, دیکھیں, الا قلیل منہم, بہت تھوڑے ان میں سے, یعنی اچھے ان میں سے سارے برے نہیں, کچھ لوگ شاید مان جاتے, لیکن موسٹلی یہ لوگ نہیں مانتے میرے فرمان کو, میرے احکام کو بالکل نہیں مانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤَذُونَ, تو اللہ پھر کیا کہتا ہے دیکھیں, حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے, یُؤَذُون نصیحت کی جاتی ہے, اور اگر اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. بھی لکانا خیر لہم و اشد تثبیتا, یہ اگر اپنے احکام کو, اللہ کے کتنے بھی کٹھور احکام ہونے دو, اگر یہ اس پر چلتے تو اللہ کہتا ہے
چلتے تو نہیں، یہ بھی کہا اللہ نے، تھوڑے چلتے، لیکن اگر یہ پورے چلتے تو اللہ کہتا یہ اس میں ان کی بہتری تھی، بہت زیادہ وہ لوگ ثابت قدمی میں ہوتے اگر یہ اللہ کے احکاموں کو وہ مانتے. یعنی اگر یہ لوگ شک اور شبہ یعنی شک میں پڑے رہتے اور یکسوئی کے ساتھ رسول کی اطاعت کرتے اور پیروی کرتے اور ڈاواں ڈول نہ ہوتے تو ان کی زندگی ڈاواں ڈول ہونے سے محفوظ ہو جاتی. یعنی دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، اللہ کے احکام سمجھو کہیں کیا بولتے ہیں کٹھور ہیں، یعنی سخت ہیں کہیں اللہ کے فیصلے، تو ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں یہ فیصلے مانے کہ نہیں مانے. کیوں؟ اس میں ہماری تکلیف ہے نا، بھرپور تکلیف ہے، ہماری آزمائش بھی ہے، تکلیف بھی ہے. لیکن اگر ہم مانتے اللہ کے احکاموں کو، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہوگا، تو اگر ہم مانتے اس طرح سے، شک نہیں کرتے اللہ کے فیصلوں میں، تو پھر کیا ہوتا، ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا، ہماری زندگی محفوظ ہو جاتی. اس وجہ سے صرف ایک کام کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کے فیصلوں میں شک و شبہات ہم نہیں کرتے اور فوراً مان لیتے، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا. آگے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ دیتے. اگر ایک کیا بولتے ہیں خالص نیت سے، خلوص دل سے یہ اللہ کے احکاموں کو مانتے، اس پر چلتے، تو ان کی زندگی آسان ہو جاتی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، اگر ہم اللہ کے اور رسول کے فیصلوں کو مان کر چلیں گے تو ہماری زندگیاں کیا ہوں گی، آسان تو ہوں گی، لیکن ساتھ میں اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں اجرن عظیمہ بھی دوں گا، یعنی اجر پاتے ہو میرے طرف سے، اس کے عوض میں ان کو بدلہ بھی بہت نیک اچھا دیتا اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتا میں. اگر یہ ایسا کرتے تو یہاں پر ایسا انہوں نے نہیں کیا، یعنی وہ شک چھوڑ کر ایمان اور یقین کے ساتھ رسول کی پیروی کرنا لازمی ہے. یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے، ایک تو شک نہیں کرنا ہے، یہ شک و شبہات چھوڑنی ہے اور یقین کے ساتھ رسول کو فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے ان کی، اور اللہ کی مہربانی سے ان کے سامنے کیا ہے، کوشش اور عمل کا سیدھا راستہ بالکل روشن ہوتا. اگر ایسا کرتے تو سیدھا راستہ ان کے لیے کلیئر ہوتا، روشن ہوتا، اور انہیں صاف نظر آ جاتا کہ وہ اپنی طاقتوں اور محنتوں کی کس راہ میں خرچ کریں، جس سے ان کا ہر قدم اپنی ہر حقیقی منزل کی طرف اٹھے جو اس کا مقصد ہو. یعنی اس میں یہی کہ ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری بتائی گئی ہے، کس طرح سے کتنے لیول پر ہمیں یہ کرنی ہے. شک تو بالکل بھی نہیں ہمیں کرنا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اگین کہ تم اطاعت کرو، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ. اچھا یہاں پر اور ایک بہترین آیت آ رہی ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے، وہ کس کے ساتھ ہوں گے. دیکھیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ نے جس کو انعام دیے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. آلریڈی اللہ نے دنیا میں ہی کچھ لوگوں کو انعام کے قابل بنایا اور ان کو انعام دنیا میں ہی انعام سے نوازا. کچھ لوگوں کو، وہ لوگ کون تھے یہ ہم سمجھیں گے ابھی. ایک تھے نبی، تمام نبی اور آخری نبی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے صدیق، سچے لوگ. تیسرا شہداء، شہادت دینے والے، شہید اللہ کی راہ میں ہونے والے. اور صالحین. یہ چار لوگ ہیں جو اللہ کے چہیتے ہیں
اور اگر ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کری، ان کے فیصلوں کو بنا چون چرا کے اور بنا کوئی شک و شبہات کیے ہم نے مانا، ان پر عمل کیا، تو پھر اللہ کہتا ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ کون؟ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگ جو بہترین قسم کے لوگ اس دنیا کے۔ ہمیں ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ہمیں حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایک حدیث بتاتی ہے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی جی تو ہی تو ہمیں غور کرنا ہے ان چیزوں پر ابھی۔ فَوْحَسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ کہتا ہے یہ کتنے بہتر ساتھی ہوں گے آپ کے۔ اولئک رفیق، رفیق کون؟ ساتھی۔ تو یہ کتنے بہتر ہوں گے آپ کے ساتھی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیق اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور نیکوکار کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو کتنا بہتر ہوگا یہ آپ کے لیے۔ کیسی مطلب ہماری لائف ہوگی، آخرت والی لائف جو ہوگی، تو یہ بہترین دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا بھی جائے گا ان لوگوں کے ساتھ۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کے فضل سے ہی ہوگا۔ ایسے نہیں کہ میں زندگی بھر نمازاں پڑھی، میں زندگی بھر تہجد پڑھی، میں نے زندگی بھر حجاں کری، میں نے روزے رکھی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا کری اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں، اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہوگا ایسے بندوں پر، ہم لوگ جو کریں گے ہمارے اعمال ہمارے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق، لیکن ان کے باوجود ایسے لوگوں پر صرف اللہ کا فضل ہوگا تب۔ کفا باللہ علیما، کیا ہے؟ اور اللہ کافی ہے اور بہت علم والا ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں نا اللہ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں زندگی بھر، پھر اللہ ہمیں کس کے ساتھ اٹھائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی کیا بولتے ہیں، اللہ کے کام ہے کرنے کے، ہمارے کام نہیں ہے۔ ہمارے کام کیا ہے کرنے کے؟ وی فالو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ہر کام، ہر عمل ان دونوں پر ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس کے بغیر ہمیں مومن بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہر فیصلے ان دونوں پر مبنی ہیں۔ تو یہ ہم نے آج جو رکوع دیکھا ہے، یہی آتی اللہ و آتی الرسول، اور یہی ہمارا فاؤنڈیشن ہے کہ ہم پکے پراپر مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کو کون سے بندے چاہیے؟ مومن بندے چاہیے۔ مسلمان ہر کوئی ہوگا، کلمہ پڑھے گا مسلمان بن جائے گا، لیکن مسلمان بننے کے بعد جو عمل ہے، ایک دائرے میں جب مسلمان کے انسان آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو کرنے کے کام کیا ہے؟ فالو اللہ، فالو رسول، آتی اللہ، آتی رسول۔ دس از فارمولا فار اس۔ یہ فارمولا یاد رکھنا ہے، چاہے زندگی میں کچھ بھی کرو، آپ پہلا چیک کرو، ان دونوں سے چیک کرو، اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں سے چیک کرو، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں کہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، طاغوت کو فالو کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ٹچ سٹون ہے۔ کیا؟ آتی اللہ، آتی الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ دیٹ ڈزنٹ مین ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں جی، ہاں ہم رسول کو مانتے ہیں جی، بس ماننے سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا عمل کرنے سے، ان کے طریقے طور طریقوں سے عمل کرنے سے، ان کے طریقوں سے فیصلے کرانے سے، تب کام بنے گا ہمارا۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں آج کہ جو کچھ ہم نے آج جو ٹاپک سمجھی ہے، مین ٹاپک یہی ہے نا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اسی کو لے کر چلو۔ یہ 9th جو ہمارا آج کا رکوع ہے، یہ اسی بات پر اختتام کو پہنچا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کریں ہم سب مل کر
کہ ہمیں یہ جو فارمولا ہے اس فارمولے پر چلنے کی اللہ ہمیں زندگی بھر توفیق دے، ہمارے ہر کام کو اسی اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کی ہمیں توفیق دے، اسی کے حساب سے ہمیں اپنے فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں ہمارے دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔